सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि सियासत के गुर सीखने हो तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाना होगा। इसीलिए जरदारी साहब भी पिछले दिनों आए। पीटीआई इतनी शदीद तनकीद करती रही और ये भी वक्त आ गया कि उनको मौलाना साहब के आगे घुटने टेकने पड़ गए। मैं कभी नहीं कहा इसका जवाब उसी तलखी में दो। तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि मौलाना जो है वो एक प्रेशर ग्रुप है। वक्त ने साबित किया है कि मौलाना जिस जगह पर खड़े हुए आखिर वक्त तक उस जगह पे वो खड़े रहे। ये मैंडेट कौन देता है, कौन आगे पीछे करता है? मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आवाम का मैंडेट जिस जमात के लिए आए उस जमात को मिलना चाहिए। बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं, तारीखी जलसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली कभी आपने हुकूमत नहीं बनाई। तो पाकिस्तान की सियासत के अजीब कवायद व ज़वाबित हैं। ये कोई पॉलिसी है मौलवियों को नहीं आने देती? मौलवी उनको पसंद तो नहीं है शायद बैन अल-अक़वामी दुनिया को कि मौलवी पाकिस्तान के इक़्तिदार में हो। लाहौर में जलसा हो रहा है, इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपया लगता है, वो कहाँ से आता है? हमारे बलूचिस्तान और सिंध से जो लोग आ रहे हैं अपनी जेब से किराया लगा करेंगे। हमने यहाँ उनके लिए खाने की देगें नहीं रखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अपने मामलात और मुल्की सियासी जो बागदौड़ है इसमें अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं और अक्सर ख़बरों में रहते हैं। JUI फे से इनका ताल्लुक़ है। मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो JUIF के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। इनसे आज हम गपशप करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मौलाना साहब, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो JUIF के सरबराह से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं वो मुलाकात ना करें तो उनको सुकून नहीं मिलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मियां साहब, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान खबर TV चैनल का, आपका, कि आज आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और आपने पहला सवाल ही बहुत दिलचस्प कर दिया। मैं समझता हूँ कि आपका भी इस फील्ड में वक्त गुज़रा है। मौलाना फजल रहमान साहब एक ही शख्सियत हैं कि पाकिस्तान की सियासत अगर देखा जाए माजी करीब से भी माजी बईत में भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे। मौलाना साहब ने सियासत में ऐसा रोल प्ले किया है कि आज सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि सियासत के गुर सीखने हो तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास जाना होगा। इसीलिए जरदारी साहब भी पिछले दिनों आए। यकीनी तौर पर ये नया सवाल इस वक्त के साथ ज़रूरी है। जनाब सदर ममलकत इस वक्त आसिफ अली जरदारी हैं, वो भी मौलाना साहब के पास तशरीफ़ लाए और बहुत से मामलात पर डिस्कस हुई। जब देखें दो सियासी जमातें बैठती हैं, दो हुकूमती शख्सियात बैठती हैं, तो तब भी मामलात बहुत से ज़ेर बहस आते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपना किरदार एक ऐसा अच्छा रखा कि हर जमात ये कहती है कि इख्तलाफ तो किया जा सकता है लेकिन शख्सियत बहरहाल वो ऐसी हैं कि उनसे रहनुमाई ज़रूर ली जाती है। माजी में अगर आप देखें तो नून लीग मौलाना साहब से रहनुमाई लेती रही। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप अगर और पीछे चले जाएँ तो PTI के दौर में, PTI की हुकूमत आने के बाद जो स्टैंड मौलाना साहब ने लिया, फिर वक़्त ने साबित किया कि वही स्टैंड फिर नून लीग को भी लेना पड़ा जो पहले वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़त में जो अपने भाई को लिखा उसमें कहा कि मौलाना साहब ने जो हमको मशवरा दिया था कि हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए, हलफ नहीं उठाना चाहिए, हमने गलती की, हमें इनकी बात को मान लेना चाहिए था। फिर आपने देखा कि मौलाना साहब ने तहरीक चलाई और फिर PDM के एक इतिहाद बना। उस इतिहाद के लेकिन मौलाना साहब आइन से बाहर नहीं निकले, जमहूरी रवायात को नहीं छोड़ा और उन्होंने इस जमहूरी रवायात के साथ पाकिस्तान की कौम को सड़कों पर लेकर आए और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में लेकर आए और इतने पुरअमन अंदाज में आए कि वॉइस ऑफ अमेरिका और BBC को भी ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान में जितनी मुनज़्ज़म अंदाज में मौलाना ने तहरीक चलाई ऐसी मुनज़्ज़म अंदाज की तहरीक हमने माजी। मेरा ख्याल भी यही है कि जो PDM की रैलियाँ होती रही, जलसे होते रहे, वो मौलाना साहब की वजह से ही कामयाबी की बड़ी वजह। लेकिन उसके आप देखें कि हमने अलग अपना प्लेटफॉर्म से भी इस तहरीक का आगाज़ किया। हमारे साथ कोई पहले इब्तिदा में आने के लिए तैयार नहीं था। मौलाना साहब ने 114 मिलियन मार्च किए,
14 ملین مارچ پورے پاکستان میں کیے جس میں کروڑوں لوگوں نے مولانا صاحب کو لائیو سنا. پھر آزادی مارچ کے جو ہم نے کراچی سے شروع کیا اور اسلام آباد میں پہنچے اور 13 روز ہم اسلام آباد بیٹھے رہے. اتنا منظم تھا جی کہ اسلام آباد کے راستے میں جاتے ہوئے کوئی ایک درخت کا پتہ نہیں ٹوٹا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, اسلام آباد میں کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. بڑے پرامن انداز میں گئے, پرامن انداز میں واپس آئے. یہ سیاست کا ایک ایسا حسن دیا مولانا صاحب نے کہ سب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر اسی انداز کو لے کے چلیں گے تو سیاست میں اچھی روایات کا JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وقت کے اوپر ان کے اوپر بہت ساری تنقید بھی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. جب مختلف پارٹیاں تنقید کرتی ہیں تو مولانا صاحب کا نام بھی لیتے ہیں. ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے تنقید کی حد کر دی اور ایون کہ گالم گلوچ تک صورتحال جو ہے وہ پہنچی. PTI جی PTI اتنی شدید تنقید کرتی رہی اور یہ بھی وقت آ گیا کہ ان کو مولانا صاحب کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. یہ بھی کیا مطلب کوئی نظریہ ضرورت کے تحت آ گئے ہیں یا کیا کوئی سیاسی ان کی ضرورت تھی, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں PTI کا آپ نے نام لیا جی, میں اس میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ PTI کی قیادت مولانا کے پاس گھر میں پہنچی. آپ نے ماضی کا ایک بہت اچھا حوالہ دیا کہ انہوں نے جو انداز اختیار کیا, جو زبان اختیار کی, جو لہجہ اختیار کیا. بالکل. سیاست نام شائستگی کا ہے اور سیاست میں جتنا آپ شائستگی اور اخلاق کے ساتھ چلیں گے عوام بھی آپ کے گرویدہ ہوں گے اور پبلک آپ کی بات کو بھی سنے گی. لیکن ایسا نہ ہو سکا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا صاحب نے اگر اتنے تاریخی جلسے کیے تو مولانا نے کسی شخصیت کے خلاف شائستگی سے باہر نکل کر گفتگو نہیں کی, بلکہ اپنی جماعت کے ذمہ داران جن میں بھی شامل ہوں, ہمیں کبھی نہیں کہا اس کا جواب اسی تلخی میں دو. انہوں نے کہا نہیں, اسلامی روایات کو نہیں چھوڑنا, جماعت کی روایات کو نہیں چھوڑنا اور اکابر کی روایات کو نہیں چھوڑنا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج جب صورتحال بالکل تبدیل ہوئی تو پھر مولانا کے دروازے پر آئے PTI کے لوگ. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب کتنے فراخ دل ہیں کہ انہوں نے ویلکم کیا, مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے, اپنے کمرے میں جگہ دی, ان کے لیے چائے پانی کھانے کا انتظام کیا, پھر ساری باتیں ان کی سنی. اس موقع کے اوپر یہ یقینی طور پر سیاسی ماحول میں ایک بہت بڑا سوال اٹھا کہ اس شخصیت کا دل کتنا بڑا ہے کہ اس نے ساری چیزوں کو بھلا دیا. تو مولانا نے یہ جواب دیا تمام سیاسی حلقوں کو بھی, صحافتی حلقوں کو بھی, ہم اپنی بڑوں کی روایات کو چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے دروازے جب کوئی آتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ سیاست میں بہرحال سیاسی ماحول میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. اگر دروازے بند کر دیں گے سیاسی ماحول میں گھٹن پیدا ہو جائے گی, بند گلی کی طرف چلے جائیں. سر تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ ایک پریشر گروپ ہے, جب کہیں پہ کسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے استعمال کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ تو ان کا تجزیہ ہے, لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ مولانا جس جگہ پر کھڑے ہوئے آخر وقت تک اس جگہ پہ وہ کھڑے رہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹے. مولانا نے PTI کی حکومت آنے کے بعد ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ انتخابات دھاندلی شدہ ہیں, میں ان انتخابات کو قبول نہیں کرتا اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور اس سلیکٹڈ حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے اور میں اس کے خلاف موومنٹ کروں گا. اور موومنٹ کی انہوں نے جی. آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال میں اس میں ہم ابتدا میں اکیلے چلے تھے, جیسے میں نے بھی کہا کہ 14 ملین مارچ کیے, بعد میں پھر پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور چھوٹی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں بھی آئیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک PDM اتحاد بنا. اس PDM کی قیادت بھی ساری جماعتوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہ ہماری قیادت مولانا فضل الرحمان کریں گے. انہیں پتا تھا کہ اس میدان میں کھڑا رہنے والی شخصیت صرف مولانا فضل الرحمان ہے. پھر باقی جماعتیں بھاگ کیوں گئی؟ نہیں, باقی جماعتوں میں جس وقت اتحاد بنا نا جی, ہم نے طے کیا کہ ہم اکٹھے ہو کے چلیں گے. ہم نے ملک میں جلسوں کا آغاز کیا. آپ نے دیکھا جلسے ہوئے, بڑے جلسے ہوئے, اور یہ بھی میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جلسوں میں سب سے بڑی حاضری جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ہوتی تھی. بالکل ایسے. پھر ہم نے بڑے منظم انداز میں جس طرح ملین مارچ کی ایسے ان جلسوں کو منظم رکھا, کوئی انتشار نہیں پیدا ہونے دیا جی. پھر اس کے بعد PDM کی تحریک آگے بڑھتے ہوئے اسمبلی کے فلور پہ چلے گئی. مولانا صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں اسمبلی کے فلور پہ جنگ نہیں, اب ہم نے میدان میں جنگ لڑنی ہے. لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں, ہمیں اسمبلی کے فلور پر آئین کے اندر رہ کر اگر جنگ لڑ لیں تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف چلے گی. آپ کو ویسے وہ نمائندگی نہیں ملی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ملنی چاہیے تھی میرا خیال؟ ہم نے اس کو اس لیے کہا نا کہ وہ الیکشن جو اس کے نتائج تھے
وہ طے شدہ نتائج تھے، اس لیے ہم نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. اور اس پر مولانا صاحب نے ایک موومنٹ پورے ملک میں شروع کی تھی. مینڈیٹ چوری ہو گیا تھا. مینڈیٹ ہمارا جو تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کو جو ہمارا مینڈیٹ بنتا تھا، جس کو بھی دیا انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے کس کو؟ دیکھیں آخر انہوں نے تقسیم جب کیا ہے تو آج ابھی حال ہی کا الیکشن کو لے لیجیے، ساری جماعتیں بیٹھ گئیں کہتے ہیں حکومتیں بنائیں. مولانا صاحب نے نواز شریف کا حکومت نہ بنائے، میرے ساتھ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. پھر مولانا صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ میں پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں سے یہ کہتا ہوں کہ تمہیں وہی مینڈیٹ دیا گیا جو پچھلے الیکشن میں دیا گیا تھا، اس سے کوئی فرق تو نہیں ہے، صرف اتنا کیا کہ تم کو مینڈیٹ دے کے حکومت بنانے کا موقع دے دیا گیا. اس وقت پی ٹی آئی کو موقع دے دیا گیا تھا. آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں. یہ مینڈیٹ کون دیتا ہے، کون آگے پیچھے کرتا ہے؟ ہمیں دیکھیں جی اس پہ تو مولانا صاحب بڑا واضح موقف دے چکے ہیں، بڑا دو ٹوک موقف دیا ہے. مولانا صاحب نے کھلے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں اس کو آپ قبول کریں، ہم بھی قبول کریں. مداخلت نہیں ہونی چاہیے. عوام کا مینڈیٹ جس جماعت کے لیے آئے اس جماعت کو ملنا چاہیے. اور اس پر مولانا صاحب نے پیپل پارٹی کو بھی ذہنی طور پہ تیار کیا، نون لیگ کو بھی تیار کیا، اور آج پی ٹی آئی بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب جب ہمارے پاس اس سوال کی طرف میں جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو دھاندلی ہوئی. مولانا صاحب نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کے پی میں دھاندلی نہیں، باقی دھاندلی ہوئی. ہم تو کہتے ہیں کے پی میں بھی دھاندلی ہوئی، بالکل، کیونکہ کے پی میں ہمارا مینڈیٹ آپ کو دیا گیا نا. یہ بات بڑے واضح طور پہ مولانا صاحب نے کہی، اور میں آج یہ کھلے لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کے بعد پی ٹی آئی کو مینڈیٹ جب دے دیا گیا جے یو آئی ایف کا، تو پھر جے یو آئی ایف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑی ہو رہی ہے آج کل. نہیں، ہم دیکھیں اتحاد کی طرف تو نہیں جا رہے. ہم ہیں اپوزیشن میں اس وقت قومی اسمبلی کے اندر. پھر ہم نے اس بات پر ان کو قائل کیا کہ اب نئے الیکشن کی بات کی جائے. ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، عوام جس کے حق میں فیصلہ دیں، وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، اس کو سب تسلیم کریں. جب یہ جماعت عوام کے مینڈیٹ پر اور عوام کے اعتماد پر آئے گی تو پھر فیصلے کرنے میں ان کو سہولت ہو جائے گی. اس بات کو بھارت پی ٹی آئی نے تسلیم کیا، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھی انہیں انتخابات چاہتے ہیں. حکومتیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بنتی ہیں؟ بننی چاہیے. کیوں نہیں بنتی؟ سیاست کا اسلوب بھی یہی ہے. کیوں نہیں بنتی؟ یہ تو اب ہمارے صحافتی دنیا بھی اس کو جانتی ہے اور سیاسی دنیا بھی جانتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے جس کو ووٹ ملے وہ حکومت بنائے، اور پھر اس کو پھر آزادانہ طور پہ کام کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. یہ بھی ایک روایت رہنی چاہیے نا جی. اب اس وقت میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں آج حکومت بن چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت کا عالم آپ کے سامنے ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے کی بات کر رہے ہیں. جس یہ ہر حکومت کرتی ہے مولانا صاحب. آپ دیکھیں نا اس وقت میں اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم کشکول نہیں لیں گے، دعوت ہے نا. وہ تو ہمیشہ سے کشکول ان کے پاس ہوتا. اب بدقسمتی یہ ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ کشکول توڑ دیں گے. آج کشکول لینے کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ تاجروں نے کتنی بڑی ہڑتال کی، بالکل، اور اتنی پاکستان کی تاریخی ہڑتال ہے کہ جو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ پاکستان کی عوام جہاں تنگ آ چکی موجودہ نظام سے، وہاں پاکستان کا تاجر بھی تنگ آ چکا ہے. ٹیکسز اس کی اتنی بھرمار کر دی گئی ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے یہ قرضے بھی ہم تم کو دیں گے، سود کی بنیاد پر دیں گے، اور پھر پالیسی بھی ہماری چلے گی. ٹیکس غریب پہ لگاؤ، اشرافیہ کو چھوڑ دو. ہمارا موقف ہے جو اسلام نے ہمیں دیا کہ اشرافیہ سے اور بڑے لوگوں سے پیسہ لے کر غریب پر تقسیم کرو، یہ اسلام کا اصول ہے. وہ کہتا ہے نہیں، غریب سے لو اور اشرافیہ کو نوازو. جب تک یہ نظام آئی پی پیز کا ایشو جس طرح ہے، جب تک آپ یہ نظام ٹھیک نہیں. آج دیکھیں نا بجلی کے بل جو آ رہے ہیں، کیا غریب آدمی بجلی کا بل ادا کر سکے گا؟ اگلے 2 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے پنجاب میں نے 2 مہینے کے بعد کیے، 2 مہینے سے تو کام نہیں چلے گا. میاں نواز شریف اس چیز کو جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب اس چیز کو جانتے ہیں، مریم صاحب اس بات کو جانتی ہیں، زرداری صاحب اس بات کو جانتے ہیں. پھر انہوں نے عوامی جلسوں میں باتیں کی تھیں ہم آئیں گے اور آپ کو بل اتنے یونٹ فری دے دیں گے. وہ آج سارے کا سارا کہاں گئی وہ تقریر ختم ہوگی نا جی. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بات وہ کریں جو کر سکتے ہوں، جو کر نہیں سکتے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. اور آج نتیجہ دیکھ لیجئے کہ مولانا صاحب آپ بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، تاریخی جلسے ہوتے ہیں، ریلیاں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں. کیا وجہ آپ حکومت کیوں نہیں، مطلب انڈیپینڈنٹلی کبھی آپ نے حکومت نہیں بنائی؟ ہاں، یہ پھر ہمارا تبھی مطالبہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. وہی اسی پہ میں نے آزادانہ منصفانہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، ہم تو الیکشن کمیشن سے کہیں گے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا اس کی آئینی ذمہ داری ہے.
اب کسی کی مداخلت ہے، اس مداخلت کو روکنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. میں نے جو مداخلت روکتا ہے اسے اندر کر دیتے ہیں کیا؟ یہ تو پاکستان کی سیاست کے عجیب قواعد و ضوابط ہیں جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. اب مولانا صاحب اس بات پر بڑے واضح طور پہ جلسوں میں مینڈیٹ دے چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں ہونا چاہیے. عوام جس کو ووٹ دیں اس کو آپ حکومت دے دیں، اس کو آزادانہ پالیسی، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہم نے ووٹ دیا تو یہ پالیسیوں کے مطابق چل بھی سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے ہیں. اب ایک فلاپ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ لوگ اس کے خلاف ہی تو میدان میں نکل آئیں گے نا جی. ہمارے نزدیک بہرحال پاکستان کے موجودہ ماحول میں عام انتخابات جس پر آج بھی ہم قائم ہیں، ہم پھر نئے چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے نئے انتخابات کی بات ہم نے کی ہے. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے بھی ہمارے موقف کی حمایت کی ہے. گو کہ پیپل پارٹی ابھی نہیں کر سکتی ہے، نون لیگ بھی نہیں کرے گی، وہ تو حصہ لیکن مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ حصہ بانٹ لیا ہے تو اب نہیں وہ بات کریں گے؟ اب حصہ بانٹنے کے بعد بھی ایک بات آپ سے میں کہتا ہوں، یہ آج نہیں 6-8 مہینے کے بعد یہ اسی نتیجے پر کھڑے ہوں گے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. ان سے نظام چلنے کا نہیں. کیسے چلائیں گے؟ عوام کا اعتماد کیسے حاصل کریں گے؟ عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مولانا صاحب نے کیا تاریخی جملہ کہا؟ کس مولانا صاحب نے ایک تو ان کو واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ اس مینڈیٹ پر حکومت نہ بنائیں، آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم اپوزیشن کریں گے، حکومت جو بناتے اس کو بنانے دیجیے، پھر ہم دیکھ لیں گے نظام کیسے چلتا ہے. پھر ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ اگر حکومت بنا بھی رہے ہیں تو یہ تھوڑے عرصے کی حکومت ہوگی، یہ حکومت نہیں چل سکے گی. اور آج آپ دیکھ لیجیے آثار نظر آ رہے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے. مولانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جب بلکہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگی جب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. تو آپ نے بھی ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، یہ کیا چکر؟ نہیں، ہمارے دستوری طور پر ہمارے دستور میں ایک بات طے ہے کہ ہم پہلے پورے ملک میں رکنی سازی کرتے ہیں، رکنی سازی کرنے کے بعد ہمارے یو سی سے انٹرا پارٹی الیکشن شروع ہوتا ہے. پارٹی دستور ہے یہ؟ پارٹی دستور میں جی. تو الیکشن نہیں، الیکشن کمیشن اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. اچھا، الیکشن کمیشن نے ہر پارٹی کے دستور منگوایا، ٹھیک ہے. اس دستور کو پڑھنے کے بعد اس نے اس کو اوکے کیا، وہ پارٹی تب رجسٹرڈ ہوئی ہے. ہمارا پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن یو سی سے شروع ہوتا ہے، تحصیل، تحصیل سے ضلع، ضلع سے صوبہ اور صوبہ سے مرکز. آج ہمارے ملک میں الحمدللہ رکنی سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اب ہماری تحصیلوں کے الیکشن شروع ہو چکے ہیں. تو عدالت نے مولانا صاحب کو کیوں بلوایا؟ آج انہوں نے بلایا، ہمارے وکیل وہاں پہ جو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنا تمام کا تمام نظام مکمل کر لیا ہے. ہمارے اگلے 2 ماہ کے اندر تک ہم مرکزی انتخابات 3 ماہ میں کر لیں گے انشاءاللہ. آج کل عدالتیں بڑی مہربان ہیں مولانا صاحب کے اوپر، جس طرح مبارک ثانی کیس میں بھی فوری مطلب مولانا صاحب کی وجہ سے بڑا زبردست فیصلہ آ گیا. آج وکیل صاحب آپ کے پیش ہو کے انہوں نے جو بتایا اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بات دلیل کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہے. ہم یہی بات پی ٹی آئی سے کہتے تھے کہ آپ ٹیبل پہ دلیل کے ساتھ بات کریں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دلیل کی دنیا کے بادشاہ جو ہے مولانا فضل الرحمان ہے. صحیح. مبارک ثانی کیس آپ کے سامنے، وہ ایک ضمانت کا کیس تھا. ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے ان کے لیے تھوڑے سے راستے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر پورے ملک میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے بڑا کھلا موقف کوئٹہ کے پشین کے جلسے میں دیا، پشاور کے جلسے میں دیا. ہم نے کہا کہ جس آئین نے چیزیں طے کر دی ہیں، یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے، آئین نے تمام اداروں کے لیے حدود اور قیود کا تعین کر دیا ہے. اگر ان تمام ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، تمام اگر اپنے آئینی حدود کے اندر رہیں گے، ملک میں مسئلہ ہی کوئی پیدا نہیں ہوگا. جس وقت آپ آئینی حدود سے باہر نکلیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، مسئلہ نہیں مسائل پیدا ہوں گے. ابھی جب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے ملک کے تمام مذہبی لوگوں سے اس میں رائے بھی طلب کی، اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئند بات تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کسی بھی مذہبی قوت کی طرف سے کوئی چھوٹی سی بھی ایک نقطے کی غلطی بھی نہیں تھی. سب نے ایک ہی مشترکہ موقف سپریم کورٹ کے سامنے رکھا. انہوں نے جو ایک فیصلے میں اضطراب پیدا جس سے ہوا اور ان سے مسنگ ہوئی، پیرا انہوں نے مولانا صاحب کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بلایا. مولانا صاحب کہتے ہیں میری 72 سال کی عمر کے ریکارڈ ہے کہ میں آج تک عدالت کے جا کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب مسئلہ آیا عقیدہ ختم نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا، تو یہ تو ہماری تو اس کے لیے جان بھی حاضر ہے. میں نے لاہور میں پریس کلب کے باہر میڈیا سے کہا تھا
ایک کاش کے چیف جسٹس صاحب مولانا صاحب کو اور اسی طرح دیگر جماعتوں میں سے مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا لیتے تو آج یہ ملک میں مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا. بالکل صحیح. آخر مولانا تقی عثمانی نے دلائل دیے, مولانا صاحب نے جو اس موقع پر گفتگو کی, ہمیں اس بات پہ خوشی ہے. میں اس بات پر آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی چیف جسٹس صاحب کو بھی ہدیہ تبریک پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے انسان, جیسے انہوں نے خود کہا کہ انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا, پاکستان کی قوم میں خوشی کی لہر دوڑی. یہ بھی ایک بڑا واضح ہے جی کہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت, پاکستان کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ, پاکستان کے اندر آئین کے اندر اسلامی دفعات پر بین الاقوامی پریشر ہمیشہ رہا ہے. وہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو, وہ نواز شریف کا دور ہو, وہ زرداری صاحب کا دور ہو, یا آج کا دور ہو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پریشر وہ ڈالتے ہیں کہ ان مسائل کو ختم کرو, لیکن الحمدللہ کہ پاکستان میں مسلمان آج بھی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخر سانس تک رہیں گے. مولانا صاحب, ہم پریشر زدہ قوم ہیں, پریشر زدہ ملک میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. نہیں دیکھیں, وہ پریشر استعمال ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہیں عالمی پریشر آ جاتا ہے, کہیں ملک کے اندر سے پریشر آ جاتا نہیں, میں اس پہ عرض کرتا ہوں جی, ہم پریشر ضرور آتا ہے, لیکن الحمدللہ کہ قوم اس پریشر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کو لیڈ کرنے والی آپ کی مذہبی قیادت ہوتی ہے. ابھی دیکھیں نا, یہ ایک پریشر آیا, مولانا صاحب جب کھڑے ہوئے, عدالت نے فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلے کو حذف کیا, پاکستان میں مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر آتے رہیں گے. میں یہ بھی کہتا ہوں مستقبل میں بھی یہ پریشر آتے رہیں گے. کیوں؟ جب آپ ان سے کشکول لے کے جائیں گے تو وہ اپنی شرائط بھی پیش کریں گے. ہم سے سود بھی لیتے ہیں, شرائط بھی رکھتے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے دنیا کے سامنے کہ پاکستان کی قوم چٹنی سے روٹی تو کھا سکتی ہے, عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی جماعت کو بھی, مذہبی لوگوں کو جاتا ہے, عوام کو جاتا ہے. یہ بلوچستان کے اندر بڑے افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ کی جماعت اس کو کوئی حل کر سکتی؟ دیکھیں, بلوچستان کا جو مسئلہ ہے, یہ میں اس پر بھی ایک انداز میں, فخری انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمیشہ اگر ماضی میں علیحدگی کی تحریکیں اٹھی ہیں تو اس کے سامنے دیوار اگر بنی ہے تو جمعیت علماء اسلام بنی ہے. ہم نے اس حوالے سے اپنا کردار وہاں پہ ادا کیا. اس کی پاداش میں ہمیں لاشوں کے ڈھیر ملے ہیں. آپ مستونگ کا واقعہ لے لیجئے, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا, ہمارے 40 کے قریب افراد شہید ہو گئے. مولانا عبدالغفور حیدری خود شدید زخمی ہوئے. مولانا فضل الرحمان پہ کوئٹہ میں خودکش حملہ ہوا, خیبر میں خودکش حملے ہوئے. آخر کیا وجہ تھی, مولانا صاحب کا جرم کیا ہے؟ کیوں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آنے والے دن میں بھی کھڑے رہیں گے. اب بلوچستان کے اس وقت جو حالات ہیں, اس پہ سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا یہ تھانے دار کا مسئلہ ہے, نہیں, تھانے دار کا مسئلہ آج آئی جی غیر ذمہ دار, مطلب وہ, یعنی میں اس پہ جملہ کہتا ہوں, تھانے دار کی بات آئی جی پہ چلی گئی ہے, آج آئی جی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یہ تھانے کا مسئلہ نہ کہیے, اس کو آئی جی کا مسئلہ نہ کیجیے, اس کو ملک کا مسئلہ کہیے. اور یہ ملک میں ایک سازش کے تحت دہشت گردی, خوف پیدا کیا جا رہا ہے. آپ ترقی نہ کر سکیں, سی پیک کو ناکام کیا جا رہا ہے, سی پیک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور سی پیک کے حوالے سے ہم بڑے واضح موقف رکھتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. اس میں سی پیک لانے میں بھی مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے, جس کو چائنا کی حکومت میں تسلیم کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ حکومت اس میں رول پلے کرے, امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. ہم اس حوالے سے جو ہم سے کردار مانگیں گے انشاءاللہ ہم نے ماضی میں بھی دیا ہے, آج بھی ہم دیں گے. مولانا صاحب کا کردار جو ہے, وہ خدمات جو ہیں وہ ان گنت ہیں, آپ جس طرح بتا رہے ہیں, اور ہمیں بھی پتہ ہے. جی ہاں, تو کیوں نہیں وہ حصہ مل رہا مولانا صاحب کو جو ملنا چاہیے؟ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ نون لیگ بھی حکومت کر چکی, بار بار کر چکی, پیپلز پارٹی کر چکی, پی ٹی آئی کر چکی, اور بہت ساری جماعتیں ہیں. تو آپ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹلی کیوں نہیں بن پاتے؟ دیکھیں, ہم نے اتنی قربانیاں دے کر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس لیے قربانیاں نہیں دی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قوم ہمیں پسند کرتی ہے تو ہمیں پھر موقع ملنا چاہیے. آپ آزمائیں نا ایک دفعہ نا, آپ نے جیسے بھی فرمایا پیپل پارٹی حکومت کر چکی, نون لیگ کر چکی, بلکہ کئی مرتبہ کر چکے, پی ٹی آئی کر چکی, آج پی ٹی آئی خیبر میں تیسری مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے. لیکن خیبر میں چلے جائیے, عوام تو مایوس ہیں وہاں پر. پھر ہم نے جو حکومت کی ماضی میں, مولانا مفتی محمود صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ, جب اس کا نام صوبہ سرحد تھا, یہ کوئی پالیسی ہے مولویوں کو نہیں آنے دینا؟ میں پہلے اس بات کو مکمل کر دوں کہ مولانا مفتی محمود صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے 9 ماہ تک,
انہوں نے اتنی بہترین حکومت کی کہ آج آپ کا ریکارڈ کہے گا کہ JUI کے قائد جو تھے انہوں نے ایک اعلیٰ قسم کی روایات کو چھوڑ کر گئے. پھر آپ دیکھیے MMA کے دور میں اکرم خان درانی صاحب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انہوں نے کام کیا. جتنے ترقیاتی کام ان کے دور میں ہوئے ہیں ماضی میں اتنے کام نہیں ہو سکے. آگے تو کام ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولوی ان کو پسند تو نہیں ہے شاید بین الاقوامی دنیا کو کہ مولوی پاکستان کے اقتدار میں ہو, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مولوی کے بغیر نظام بھی نہیں چل سکتا. بالکل ایسے ہی ہے, مولانا صاحب نے ثابت کر دیا. اچھا آخری سوال ہے آپ سے, یہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں PTI کے ساتھ مذاکرات کی جو کمیٹی ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنائی ہے, میں بھی اس کا رکن ہوں. ہمارا ایک اجلاس مولانا صاحب کے گھر پہ ہوا جس میں PTI کی قیادت میں گوہر صاحب, اسد قیصر صاحب, شبلی فراز صاحب, یہ حضرات تشریف لائے تھے. ہماری کمیٹی بھی اس میں مولانا عبدالغفور حیدی صاحب بھی تشریف فرما تھے. وہاں پہ طے ہوا تھا کہ اپوزیشن ہم نے جب کرنی ہے تو ہم اس کو ڈے ٹو ڈے کریں گے. اسمبلی کے جب اجلاس آئے گا, کوئی ضابطہ آنے لگے, کوئی قانون سازی کرنے لگے, کوئی ترمیم لانے لگے, تو ہم اس پہ ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کریں گے. پھر اس کے لیے 2 کمیٹیاں قائم ہو گئی. قومی اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدی صاحب اور گوہر صاحب کے 2 افراد پر کمیٹی بنی. سینٹ میں کامران مرتضیٰ صاحب اور شبلی فراز صاحب, ان 2 افراد پر مشتمل کمیٹی بنی. یہ کمیٹی اپنا کام جب اجلاس آئے گا تو اس اجلاس کے موقع پہ کرے گی. سینٹ پر اس پہ گفتگو کوئی نہیں ہوئی. ابھی اس کے بعد ایک اجلاس انہی کمیٹی کو ہوا, اس میں بھی کوئی اس پر بات نہیں ہوئی. ہمیں بھلا ابھی کیا ضرورت ہے, ابھی تو سینٹ کا الیکشن ہی نہیں آ رہا سر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹوری بنائی جاتی ہوتی ہے, اس سٹوری کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں, اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں صحافت کی دنیا میں یہ پوائنٹ دیے جاتے ہوتے ہیں, کسی کے زبان پہ لائے جاتے ہیں, کسی کے قلم میں دیے جاتے ہیں, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. یہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے, کون کرتا ہے؟ دیکھیں اگر ایک سیاسی جماعت جلسہ کرے وہ کروڑ روپے لگا لیتی ہے نا جی, یہ جلسہ تو میرے نبی کی عزت پر ہے. اس پر آپ حیران ہو گئے کہ ہمارے بلوچستان اور سندھ سے جو لوگ آ رہے ہیں اپنی جیب سے کرائے لگا کریں گے. ہم نے یہاں ان کے لیے کھانے کی دیگیں نہیں رکھی ہوں گی. آپ اس وقت جا کے مینار پاکستان کے ارد گرد دیکھیں گے بھر جاتا ہے. نہیں, یہ بھی دیکھیں گے لوگ اپنی جیب سے جا کے ہوٹلوں پہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. لاہور میں اس دن دہاڑی داروں کے لیے جو ریڑیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں ان کی چاندی کیسے ہوتی ہے. ایسے ہی تو جو جمع اگر اللہ کے نبی کے نام پر لوگ نکلتے ہیں اور اپنا جان بھی, وقت بھی, مال بھی دیتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ خالصتاً مذہبی معاملہ ہے. اس کو اس انداز میں کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے, اللہ پر بھروسہ کر کے اترتے ہیں, اللہ کی غیبی مدد آتی. سر بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ نے وقت مہربانی. دیا. آپ کا جلسہ کامیاب ہو ہمیشہ کی طرح, ہمیشہ. انشاءاللہ ہوگا. ناظرین, اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.